अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आजकल एक ही मौजू ज़ेर बहस है कि आखिर अपोजिशन अदम एतमाद कब ला रही है। लास्ट वीक भी हम इसी मामले पर डिस्कशन करते रहे और तब से आज तक कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी सिवाय इसके कि मुनीस इलाही ने हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। इसके अलावा मामलात सिर्फ बयानबाजी तक ही महदूद रहे हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस पर बोरे हैं। उन्होंने मौलाना नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार एक एक का नाम लेकर खुलकर तनकीद की है और कहा है कि इन्हें अदम एतमाद लाने की जल्दी इसलिए है ताकि ये हुकूमत चली जाए और इनके केसेस ख़त्म हो जाए। एक बार फिर कह दिया कि मैं NRO किसी सूरत नहीं दूंगा। तो सवाल ये है कि मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं और अगर हुकूमत, जैसा कि हुकूमत कह रही है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बिल्कुल तैयार हैं अपोजिशन की हर मूव के लिए, तो दूसरी तरफ आप वजारतें देने की बातें क्यों कर रहे हैं? पंजाब और वफाकी काबीना में आखिर तौसी का फैसला किस बुनियाद पर किया जा रहा है? या सब अगर अपोजिशन को भी देखा जाए तो अभी तक कछुए की चाल चलती नज़र आ रही है। अदम एतमाद कब आ रही है, कहाँ से आगाज़ होगा, इसकी तारीख अभी तक नहीं दी गई। क्या ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? इसको आप क्या समझ रहे हैं? कई बार कह चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए एक बुनियादी और कड़ी शर्त है। वो शर्त पूरी ना हो तो ये एक से जाके दूसरे से मिले हैं आज और तूफान बरपा हो गया है। फिर यहाँ गए हैं, कुछ चौधरियों के पास गए हैं, फिर खाना खाया है, इतने साल बाद गए हैं, वो ऐसे चलता रहेगा। बात इन्होंने नहीं करनी, जो फैसला करना है उन्होंने करना है। वो पता नहीं उन्होंने अब क्या वो नाम दें और मुक्तदरा हम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारी तो उर्दू जो है खींचा खींची, हमारी उर्दू की नॉलेज बढ़ गई है। वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में सिनोनिम, एक लफ्ज़ का मुतबादल जो मानी होते हैं, वहाँ से इशारा आएगा। अब फबती हम कसते हैं कि जी दिल शहबाज शरीफ का कमज़ोर है। भाई शहबाज शरीफ ने फैसला नहीं करना, फैसला और कहीं होना है। तो वहाँ अगर आर्ज़ाए कल्ब है तो इनमें तो आप विटामिन के टीके भी लगाते रहें, फिर भी कुछ नहीं होगा। तो आप फिर पूछते, हम तो कहते हैं कि भाई इतना सुना है अदम एतमाद जब से ये साल शुरू हुआ है, तो अब तो कुछ हो ही जाए तो अच्छा है। ये जो कौमी सियासत पे महंगाई के अलावा जो बोरियत एक तारी हुई है, मतलब एक एक्साइटमेंट महंगाई है कि पेट्रोल इतना बढ़ गया, डीजल इतना बढ़ गया, उसके अलावा तो कौमी ज़िंदगी में इतनी बोरियत छा गई है। अब इस बोरियत को तोड़ने के लिए ये तो अच्छा हो, भला हो कि अगर कुछ हो ही जाए, लेकिन ना दिल वहाँ पे जो हैं वो थामे जा रहे हैं, ना दिल पीछे जो है कायम हो रहे हैं। क्योंकि दिल कायम होने के लिए भी एक शर्त है कि आगे क्या आपके पास कोई खाका हो, एक वो ब्लूप्रिंट हो कि हमने ये तो पहला कदम होगा, उसके बाद क्या करना है, कौन आएगा, क्या करेगा, आईनी क्या वो होगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, इलेक्शन होगा, क्या होगा, टेक्नोक्रेटिक, कुछ नहीं पता। वो जो आप कहते हैं ना क्या होगा, मतलब हम गुनहगारों से एक बात आप यकीन से लिखवा लीजिए कि किसी के जहन में कोई खाका नहीं है। अच्छा। खाली है बिल्कुल। ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात तो हमारे दिल में ही बहुत हैं और ऐसी ख्वाहिशात हैं यहाँ बयान नहीं कर सकते। तो लेकिन वो ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दिल में तो है, लेकिन हाथ में कुछ जुम्बिश है या नहीं है, कोई बात करने के लिए कुछ जो आपको एक अदाकारी करनी चाहिए वो आप में चीज़ है या नहीं है, वो नज़र नहीं आ रही। तो यही है, इधर से जाके उधर से जाके। फिर आज वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने खिताब फरमाया है, नाम ले कर पता नहीं उन्होंने वो क्या वो कर दिया। हम उस तकरीर से महरूम रहे हैं। आज कोई शाम को ज़्यादा बोर होंगे तो वो कर लेंगे, पर मैं ये भी कह दूं पूरी तकरीर हमसे सुनी नहीं जाएगी। अच्छा। बड़ा हमने कोशिश की है, हम वर्जिश करते हैं, वो अपनी पूरी कर लेते हैं, इनकी तकरीर नहीं सुनी जाती क्योंकि वो एक ही तकरीर है, सिर्फ उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं होती। तो ये जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद, फलाना ढिमकाना पीछे से नहीं आ रही। तो हुकूमत क्यों काबीना में तौसी की बात कर रही है? क्या इसको घबराहट समझा जाए? अगर वाकई कुछ नहीं हो रहा तो हुकूमत क्यों ऐसे ऐलानात और जब आपसे कुछ नहीं होता
تو پھر آپ ایسے ہی کرتے ہیں، کابینہ میں توسیع کریں گے، یہ کریں گے، فضول کی باتوں میں آپ پڑ جاتے ہیں، کیونکہ مین ایشوز پہ آپ فوکس نہیں کر سکتے۔ وہ جو ہے نا، کسی سیاستدان نے کہا تھا، میں اس سیاستدان کا نام نہیں لیتا، وہ تھا وہ ہٹلر، اس نے کہا تھا گراسپ دی اسینشل، جو اسینشل چیز ہے اس کو آپ پکڑیں، وہ آپ سے نہیں ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا۔ اب وہ دیکھ لیں، وہ جو صحافی والا قصہ ہوا ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، مطلب اپنے کوئی ہوش میں حکومت ہو تو ایسا کام کرتی ہے۔ آپ نے وہ پتہ نہیں اس کو اتنا پرچار کر دیا ہے، اب ہم تو وہ ڈر رہے ہیں کہ اس بات پہ وہ کر بھی نہیں سکتے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اس بات موضوع پہ مسکرائیے بھی نہیں، کیونکہ اس کا بھی جو ہے پتہ نہیں آپ پہ پرچہ نہ کٹ جائے۔ آپ پہ تو نہیں کٹے گا، آپ تو نہیں ہیں، ہم غریبوں پہ کٹ جائے گا وہ، تو پھر کیا کریں گے؟ اور آپ بس ہنستی رہیں گی اور وہ اس کا وہ بول لیں گی۔ تو یہ جب بوکھلاٹ نہیں، جب بیکار کی آپ باتیں کریں تو پھر آپ ایسے کریں۔ جی، آپ نے اعلان تو کر دیا، کیا اتحادیوں کی طرف سے جھنڈی دکھا دی گئی ہے؟ یہی سمجھا جائے جو مونس صالح نے حمایت کا اعلان کیا وہ اس پر قائم رہیں گے؟ پہلے تو وہ جو خواہشات کا ذکر ہوا ہے کہ کچھ خواہشات کا یہاں پر اظہار نہیں ہوتا، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن مگر پھر دم نکلے۔ دیکھیں بات یہ کہ لاسٹ ویک بھی ہم عدم اعتماد پہ بہت ساری بات کر چکے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی کے تحت اس میں ابہام پیدا کر رکھا ہے، اور حیرانگی مجھے اس بات پہ ہے کہ وہ تو اعلان کر کے شاید اس طرح پیش رفت نہیں کر رہے جس طرح حکمران پارٹی اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے آج رد عمل دیا ہے۔ دیکھیں اس طرح کے جلسے جلوس اور ریلیز جو ہے یہ کبھی حکومتیں نہیں کرتی، یہ اپوزیشن کا خاصہ ہوتا ہے، اور اپوزیشن ایشوز جنریٹ کرتی ہے اور حکومت کو یہاں تک لے کے آتی ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے جس رد عمل کا اظہار کیا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ اپوزیشن میں بھی اسی طرح کی تقریر کرتے تھے اور اب بھی ان کا شروع سے لے کے اب تک لیکن جارحانہ اپوزیشن میں بھی انداز جلسہ ہے۔ بھرپور ہوتا تھا، آج بھی ان کا جلسہ بھرپور ہے۔ بات یہ کہ جلسہ وہ جس طرح بھی بھرپور ہوتا ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، ہم ساری زندگی جلسہ ہی کور کرتے رہے ہیں، بہرحال اچھا جلسہ تھا ان کا۔ اور اگر میں یاد کرواؤں، چونکہ منڈی بہاؤدین کے عوام کے لیے مریم نواز نے بھی اپنے پہلے جلسے کا آغاز منڈی بہاؤدین سے ہی کیا تھا، اس کا مطلب منڈی بہاؤدین کی ایک اہمیت ہے۔ لیکن ایک بات آج ضرور ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جہاں پر اپوزیشن کی لیڈرشپ کا نام لے کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے، وہاں انہوں نے مہنگائی کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب بات یہ کہ کیا حکومت کا کام صرف یہی ہے کہ جی آپ اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں، اور اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ ایک کنفیوز صورتحال طاری کر کے رکھیں؟ اس ساری صورتحال کے اندر ملک چلا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کہ جس طرح انہوں نے عدم اعتماد کا اعلان کیا ہے، خود تو شاید انہوں نے اتنی پیش رفت نہیں کی، لیکن حکومت کو انہوں نے چارج کر دیا ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال کے اندر ان کے اراکین اسمبلی کی بنائی ہے، ان کے جو رکے ہوئے کام تھے اس میں تیزی آئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا لوگوں تک فائدہ۔ باقی جو جلسوں کے اندر کیا اگر اپوزیشن نے عدم اعتماد کرنی ہے تو لوگ نہیں وہاں گنے جانے، وہاں پر تو اراکین اسمبلی ہی گنے جانے ہیں۔ اور وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ مونس صالح صاحب کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد ایک جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی نا، اس میں کسی حد تک ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں۔ دیکھیں بات یہ کہ اس ساری صورتحال کے اندر میں نے آپ کو یاد ہوگا مسلسل کہا تھا کہ جب تک حکومتی اتحادی لچک پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ جہاں تک وہ ایاز صاحب نام بھول جاتے ہیں اور وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں، دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کی سیاست اگر اشاروں پہ ہی چلنی ہے، آج تک تو اپوزیشن اسی بات کا رونا روتی رہی نا کہ جی یہ سب کچھ اشاروں پہ ہوا، سیڑھیاں، اور خاص طور پہ ہمارے پروگرام میں محکمہ زراعت کو بھی متعارف کروا دیا گیا۔ اس طرح کی تبدیلی کو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور خود ڈیموکریسی کے حق میں اچھی نہیں ہو سکتی۔ اپوزیشن کا اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ حکومت نے ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے تو وہ بیٹھ کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کریں، وہ گورنمنٹ کو چارج شیٹ کریں، اور چارج شیٹ کرنے کے بعد یہ بتائیں کہ جی ہم اس بنیاد پہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانا جا رہے ہیں، اور کیا پھر وہ عدم اعتماد میں اراکین اسمبلی ایوان کے اندر جب گنتی ہوگی وہ اراکین قومی اسمبلی کی ہوگی۔ سلمان صاحب سوال یہ ہے کہ کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اگر وہ کسی اشارے کا انتظار نہیں کر رہے تو لے آئے عدم اعتماد۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے یہ ساری پالیسی بہام میں رکھی ہے، اسی کا تو میں حل بتا رہا ہوں کہ جی اگر آپ پولیٹکس کر رہے ہیں نا، اور پولیٹیکل طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جس حکومت کو آپ نکالنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو چارج شیٹ کریں۔ اور آج میں اسی لیے جلسے کے اندر دیکھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے سب کچھ کہہ دیا، لیکن یہ نہیں بتایا جب گورنمنٹ کے معاملات یہ ہوں کہ جی آپ
8 रुपए کی سمری جو ہے وہ واپس اوگرا کو بھیج دیں نظر ثانی کے لیے اور قوم اس پہ خوش ہو جائے کہ چلیں شاید اس ہفتے جان چھوٹ جائے گی, اور 12 روپے کی تلوار آپ لوگوں پہ کریں تو لوگوں کی چیخیں تو نکلیں گی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں بات یہ کہ میں ہمیشہ جب یہ بات کرتا ہوں تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی مہنگائی کے طوفان کا کیوں ذکر ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اب اس سے اپنے آپ کو مبرہ کر چکی ہے. اس لیے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو, پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو, گیس, یہ تو بھی اس گورنمنٹ کا پروگیٹیو ہی نہیں ہے. اور جہاں پر یہ بات سمری واپس بھجواتے ہیں 8 روپے کی, آخر کسی نے تو یہ بات, دیکھیں پاکستان کے تمام چینلز پہ یہ بات چلی کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لے لیے اور وہ اوگرا نے کی سمری اوگرا کو واپس بھجوا دی ہے, اور رات کو 12 روپے اس میں اضافہ ہو گیا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں جب 12 روپے کا اضافہ ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں 12 روپے کا اضافہ ہوتا ہے. میں نے خود یہ بات جا کے چیک کی ہے کہ ہر آدمی نے دیکھا نا, کوئی ریٹ ہی نہیں گورنمنٹ کی, اور یہ کوئی گورنمنٹ کا میں ذمہ دار نہیں ٹھہرا رہا, یہ منافع خور ہیں, یہ ذخیرہ اندوز ہیں جنہوں نے از خود ہی بیٹھ کے 12 روپے ہر چیز کے اندر اضافہ, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے, اگر اپوزیشن عدم اعتماد لا رہی ہے, ناکام ہو یا کامیاب ہو, گورنمنٹ کو اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کیا گورنمنٹ نے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کی؟ کیا حکومت کو اس بات کا ادراک موجود ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ایشوز کیا ہے؟ کیا حکومت کو اس بات کا خیال ہے کہ ملکی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ آپ نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, سب کو جیلوں میں بھجوائے. آپ نے تو پہلے دن کہا تھا کہ میں ان کو جیلوں میں بھجوا دوں گا. اور آخری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کا کام مقدمات قائم کرنا ہے. آپ کو عدالتی اختیار پاکستان میں کسی نے نہیں دیا کہ میں ان کو جیلوں کے اندر بھجواؤں گا. 3.5 سال سے ہم سن رہے ہیں, اور پھر جب عدالتوں کے اندر کیسز جاتے ہیں تو وہاں پر پراسیکیوشن والے بولتے ہی نہیں. جب ججز کہتے ہیں لائے ان کے خلاف چارجز کیا ہیں تو وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, فضل سب کو جیلوں میں بھجوائیں, لیکن آپ کو بالآخر 22 کروڑ عوام کے سامنے سرخو ہونا ہے جن کو آپ نے بڑے بڑے نعرے اور بڑے بڑے دعوے دے کے پاگل بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اتحادیوں کی جانب سے ایک طرف مہنگائی پر تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ حکومت کی حمایت کے دعوے بھی کر رہے ہیں. ایسے میں مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ عدم اعتماد ایک رسک ہے, لیکن یہ رسک لینا چاہیے. اگر یہ سب کچھ کرنا ہے تو کب کرنا ہے؟ بسم اللہ, کل کر دیں. وہ دیکھیں نا, اس میں تو جو لیگل پروویژن تو یہی ہے نا کہ سائن کر کے ایک نوٹیفیکیشن آپ کو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کو, اسپیکر کو دینا ہوتا ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر رہے ہیں. اس کا ایک طریقہ کار ہے, کل کر دیں. دیکھیے جو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر ہم اپوزیشن کے سٹیٹمنٹ دیکھیں اور سنیں تو وہ اعتماد نظر آتا ہے کہ کل ہو گیا کام. ادھر ہم گورنمنٹ کی جب بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں بات ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی کیا بات کر رہے ہیں آپ, کس کے خلاف اور کس طرح عدم اعتماد ہوگا. تو یہ دونوں طرف سے اعتماد کا اظہار ہو رہا ہے. اور تجزیے کی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہم تجزیہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عموماً جو ہے نا اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ان کو نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے, اسی حساب سے تجزیہ ہو جاتا ہے. وہ بڑا آسان ہوتا ہے. دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی گفتگو کرنا تو آسان ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تھریٹ اس وقت کریڈیبل ہوگا جب جو یہ پارٹنرز ہیں پی ٹی آئی کے, ان میں سے بڑے پارٹنرز کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ ہم گورنمنٹ کو چھوڑ رہے ہیں, ہم پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے, پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ان کے خلاف ووٹ دیں گے. اگر تو اس قسم کی سٹیٹمنٹ پروڈیوس ہو سکتی ہے پی ایم ایل کیو کی طرف سے, پی ٹی آئی وہ کراچی کی جو ایم کیو ایم کی طرف سے یا جی ڈی اے کی طرف سے, تب تو اس میں کوئی جان نظر آتی ہے. اگر یہ نہیں ہونا, صرف ٹی وی کی سکرین پہ ہی آپ نے عدم اعتماد کرنا ہے, تو میرا خیال ہے پھر سچویشن نہیں بدلے گی. اس سٹیج پہ پرابلم یہ ہے کہ دونوں کو مختلف قسم کے کنفیوژنز ہیں. ان کنفیوژنز کو ایڈریس کرنے کی بجائے وہ ایک سموک سکرین کریٹ کی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس. گئی جی گئی, حکومت گئی, کل جا رہی ہے. اور ایشوز کیا ہیں؟ حکومت کو بھی ایک سیٹ آف ایشوز ہیں جن پہ ان کی پرفارمنس کے مسئلے ہیں, ان کو وہ ایڈریس نہیں کر پا رہے, اس کے بجائے وہ دوسرے ایشوز کھڑے کر رہے ہیں. ادھر اپوزیشن کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے کامیابی کے لیے ضروری ہیں, جس کا ہم نے یہاں کئی بار تذکرہ کیا ہے کہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ واٹ نیکسٹ. عمران خان کو فارغ کر دیا, ٹھیک ہے, آل رائٹ, ڈے آفٹر کیا ہے, کل آپ پھر کیا کریں گے, ان کے بعد کس کو لائیں گے, کس طرح ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے, 3 مہینے کے بعد الیکشن اناؤنس کریں گے,
جو پاور میں آئے گا وہ 3 مہینے کے بعد الیکشن اناؤنس نہیں کر سکے گا، ان کو بہت سی پارٹیوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، اور پارلیمانی ممبران جو ہوتے ہیں، الیکشن ہمارے ہاں اتنا ایکسپینسو ہو گیا ہے کہ عام آدمی کا تو کام ہی کوئی نہیں نا اس الیکشن کے اندر، تو لہٰذا جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں وہ جلدی الیکشن کے حق میں نہیں ہوتے. اور ویسے بھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے ادھر کے پی میں اگلے مہینے، پھر اس کے بعد پنجاب میں الیکشن ہونا ہے جہاں اصل مقابلہ ان لوگوں کا ہوگا، اور اس میں آپ یہ قصہ کھڑا کر دیں گے جی ہم تو اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ کیا ایشوز انوالوڈ ہیں اس کے اندر، اور نہ ان کے پاس کوئی سلوشن، نہ گورنمنٹ کے پاس کوئی سلوشن، نہ اپوزیشن کے پاس سلوشن ہے. اس کی وجہ سے ہم ایک کنفیوژن میں ہیں، اور وہ ایشوز جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، جس میں پاورٹی، انڈر ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، جس میں پرائس ہائک کا ایک ایشو ہے، یہ وہ ایشوز ہیں جن کو پرائورٹی کی بیسس پہ کرنا چاہیے. جہاں تک کیبنٹ کی ایکسپینشن کا تعلق ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ نسخہ ہے، پہلی دفعہ نہیں ہو رہا پاکستان میں. پارلیمانی نظام میں جب اس قسم کے خطرے پیدا ہوتے ہیں تو آپ جو ہے یہ چیزیں کرتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. اگر آپ 88 اور 99 کے دور میں چلے جائیں تو ہماری جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ کام کیے ہیں، کیبنٹ بڑھا دی، کیبنٹ گھٹا دی، کچھ یہ کر دیا، کچھ وہ کر دیا. تو اب بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ایشو کیبنٹ بڑھانا نہیں ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے، ایشو یہ ہے کہ کیا ان پرابلمز کو ایڈریس کر سکتے ہیں جس سے ایک تھریٹ کریٹ ہو گیا ہے رولنگ پارٹی کے لیے آئندہ جنرل الیکشن کے لیے. فوری طور پہ یہ تھریٹ نہیں ہے، کیونکہ فوری طور پہ پبلک اپوزیشن کی کال پہ سڑکوں پہ نہیں آئے گی، کیونکہ انہیں کوئی فیوچر آپ دے نہیں رہے، صرف باتیں کر رہے ہیں. ہاں جب اگلا الیکشن آتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایکیومولیٹ ہو کر، اکٹھی ہو کر ایک پولیٹیکل ایکسپلوژن کی صورت میں نمودار ہو سکتی ہیں. اس کی طرف حکومت وقت کو توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو خاور آپ کیا کہیں گے؟ لاسٹ ٹائم آپ کا یہ کہنا تھا کہ 18 فروری کو فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اسی کیس سے بچنے کے لیے عدم اعتماد کا ایک ٹیکٹک استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن آج تو وہ بھی مؤخر ہو گئی. اب کیا سمجھا جائے؟ یہ تو آپ نے اچھا سوال کیا. اب کاش آپ ان کو بتا دیتی، کیونکہ انہوں نے آج وہاں پہ یہ جواب دیا کہ جی جو ہمیں نقول دی گئی ہیں ہمارے خلاف، جو ساری کی ساری چارج شیٹ ہیں، جو الزامات ہیں، وہ سیاہی ہمارے سے پڑھی نہیں جا رہی، تو ہمیں جو نقلیں دینی ہیں اس کی سیاہی ذرا گوڑھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اوپر جو الزامات لگے ہیں وہ ہم پڑھ لیں. تو یہ جس کی کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگتا ہے تو اس کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے عدالت کی طرف سے کہ وہ اب اس طرح کے جو ہے وہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کر سکتا ہے. تو وہ آج جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب دیکھیں تھوڑی سی زمینی حقائق کی بات کر لیتے ہیں. میری تھوڑی سی ہمیشہ سے اس حوالے سے ایک جو ہے اعتراض رہا ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جو ہم بات کرتے ہیں نا جی، جب تک مقتدرہ حلقوں کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. میرا جو تھوڑا بہت تبصرہ، تجزیہ، اسیسمنٹ آن گراؤنڈ یہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ماحول پیدا کرتی ہیں. جب ماحول پیدا ہوتا ہے، چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کے بعد پھر جو مقتدرہ حلقے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اچھا یار یہ کوئی ماحول بن رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ماحول بنتا ہے، کیسے کام کرنا ہے. 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اپنے ناظرین کی سمجھ کے لیے بھی. عمران خان صاحب 2014 کے اندر، طاہر القادری صاحب آئے، اس کے بعد زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جی اس وقت کے جو مقتدرہ حلقے تھے ان کی سپورٹ تھی، لاجسٹیکل سپورٹ تھی، اخلاقی سپورٹ تھی، ساری سپورٹ تھی. لیکن ایک اوورآل جو تاثر تھا، رائے تھا پاکستان کے اندر، چونکہ جمہوریت تھوڑی مستحکم ہوگی ہوئی ہے، زیادہ تر میڈیا کے لوگوں کا جس طرح آج کل بھی ہے کہ جی 5 سال پورے کرنے دیں، لوگوں کے پاس یہ اختیار رہنا چاہیے، پرائم منسٹر کو یہ گھر اس طرح نہیں بھجوانا چاہیے. تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کوئی بڑا جلسہ نہیں کر پائے تھے، تھوڑے سے لوگ لاہور سے آئے، مطلب ایک ریزنیبل جلسہ تھا. یہاں پہ بھی 126 دن رہے. اس کے بعد بدقسمتی سے پشاور کا واقعہ ہوا، پھر اسی کے پیچھے وہ چلے گئے اور سارے کا سارا وہ ماحول ختم ہو گیا. اس سے پہلے 2009 کے اندر آپ کو یاد ہوگا مارچ کے اندر، اس وقت عمران خان، نواز شریف صاحب، پیپلز پارٹی، ساری جماعتیں ایک طرف تھیں. وہ جو ہے ججز بحالی تحریک کا حصہ تھے. یاز صاحب بھی اس کے ہراول دستے میں تھے. سلمان غنی صاحب بڑے نعرے لگایا کرتے تھے. ماحول پورے ملک کے اندر بنا ہوا تھا. لاہور سے نواز شریف صاحب چلے، ہم اسلام آباد میں کور کر رہے تھے، یہاں پہ عمران خان صاحب پہنچے ہوئے تھے کہ آپ وہاں سے نکلیں گے، جی ٹی روڈ پہ آئیں گے، ہم یہاں سے نکلیں گے، تو پورے ملک کے اندر ایک ماحول بن جائے گا.
تو مین ویل جب دیکھا مقتدرہ حلقوں کی طرف سے بھی کچھ نظر آیا تو پھر وہ درمیان میں ٹیلی فون کال ہوئی اور سارے کا سارا معاملہ طے ہو گیا. سوری, پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت میں تھی اور پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ تھی, باقی سارے لوگ ایک سائڈ پہ تھے. اب آ جاتے ہیں موجودہ جو حالات و واقعات چل رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 14 سال بعد یا 16 سال بعد واقعی حقیقت کے اندر جو ہے شہباز شریف صاحب کو جو ہے چودھری شجاعت صاحب کی صحت کا خیال آ گیا؟ وہ تو کافی عرصے سے علیل ہیں اور وہ باہر علاج کروانے بھی گئے, اور کافی پرائم منسٹر سے پہلے ہی 4-5-6 مہینے ان کا پتہ لینے کے لیے گئے تھے لاہور کے اندر. کبھی وہ نہیں, ان کو یہ خیال نہیں آیا. تو وہاں پہ گئے کسی مقصد کے لیے گئے تھے, اور مقصد یہی تھا جناب اعلیٰ بہت تنگ آئے پہ ہیں عمران خان کو, کسی طرح جان چھڑوا دو. اب ایک جو اسٹیٹسٹکس اگر ہم دیکھتے ہیں اعداد و شمار, تو صرف کاف لیگ علیحدہ ہو جائے تو حکومت گر جاتی ہے. لاہور کے اندر 11 ووٹس ان کے ہیں, اسی کی بنیاد کے اوپر عثمان بزار کی وزارت اعلیٰ قائم ہے, وہ گر جاتی ہے. 5 یہاں پہ ان کے ایم این ایز ہیں, وہ سائڈ پہ ہو جائیں تو وہ 6-7 نمبر کا نمبر آگے پیچھے وہ ہو جاتا ہے. حکومت کیوں اس حوالے سے رسپونڈ کر رہی ہے؟ ہمارے پاس خبریں ہیں, میری بات بھی ہوئی ہے, سینئر لیول پہ بات ہوئی ہے. حکومت نے تمام جو سطح کے اوپر اس کی کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا ہے. نمبر 1 کہ آپ نے اس تحریک عدم اعتماد کو روکنا کس طرح ہے, اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, اپنے پارٹی کے جو ناراض ارکان ہیں ان سے بات کر رہے ہیں. پھر قانونی نقطے ہو رہے ہیں کہ جی لوگ ریزائن کرتے ہیں تو ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جو لوگ سائڈ پہ جائیں گے پارٹی کے خلاف دیں گے وہ ووٹ بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اس کے بعد آرٹیکل 94 ہے کہ اگر جو نیشنل اسمبلی کے اندر فرض کریں تحریک عدم اعتماد سے پہلے لوگ ریزائن کر دیتے ہیں تو وہاں پہ کسی پارٹی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں رہ جاتا کہ وہ یا یہ نہیں ان کے پاس کوئی بات بن پاتی کہ 172 کے ارکان ان کے پاس ساتھ ہو جائیں. تو وہ آرٹیکل 94 کہتا ہے کہ جی وہ سارے اختیارات پھر پریزیڈنٹ کے پاس چلے جائیں گے. پھر پریزیڈنٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ موجودہ جو پرائم منسٹر ہے وہ کنٹینیو کرے انٹل نیکسٹ ٹائم. تو وہ یہ بھی ایک جو ہے یعنی خاور یہ وزارتیں اور فنڈز یہ تحریک عدم اعتماد روکنے کی کوشش میں ہے سب کچھ. دیکھیں مینارٹی جو حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ کرتی ہے, اور یہ پولیٹکس کا ہماری کا حصہ رہا ہے, اور یہ بالکل صحیح بات کی گئی. اب باقی یہ بات کر دی جائے تو جی اور جلسے ہمیں بھی پتہ کیسے ہوتے ہیں. میں نے گزشتہ جو پروگرام میں یہی کہا تھا جناب اعلیٰ کہ حکومت ہے, میرے خیال میں جس طرح کا جو ایک پرسیپشن بنائی جاتی ہے مختلف, میں یہ نہیں کہتا ہمارے پروگرام میں خاص طور پر کہ جی بالکل ہی لٹ گئے, مر گئے اور حالات اتنے خراب ہو گئے. میرے خیال میں چلیں ان میں سے آدھے لوگ تو اپنی مرضی سے آئے ہوں گے, آدھے لوگوں کو چلو تحریک انصاف نے کوئی پیسے ویسے دے کے بلا لیا یا حکومت کی طرف سے کوئی لالچ دے لیا. جلسے اس لیے بھی کرنا ضروری ہے سلمان غنی صاحب کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر, اور یہ ہر پارٹی کا حق ہے, حکومت کا, اپوزیشن کا, وہ لوگوں کے پاس جائیں اپنا مطمع نظر رکھیں. تو میرے خیال میں سیاست ہے, بڑی گرما گرم سیاست چل رہی ہے, اور اپوزیشن بھی اپنا زور لگا رہی ہے, حکومت بھی زور لگا رہی ہے. میرے خیال میں جو لاسٹ ٹائم ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ جی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آ رہا, تو انہوں نے بڑا واضح جواب دے دیا. یا صاحب انہوں نے کہہ دیا ہے میں ہر سطح کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں, آپ نے جو بھی کرنا ہے کریں, کپتان تیار ہے. لہٰذا آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, وہاں پہ معجون جو آپ نے ذکر کیا تھا کوئی پھکی شکی لگائیں, لاہور میں پارٹیوں کو کہیں کوئی ہمت کریں, آ جائیں اسلام آباد اور تھوڑا سا سیاست کے اندر کو ہم دیکھیں کوئی شغل مغل. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ اسٹیگنیشن ہو گئی ہے, تو ضرورت ہے موجودہ حالات میں تھوڑا سا کوئی گرما گرمی ہوئے. تو یعنی سیاسی افق پر عدم اعتماد کے بادل تو چھائے ہوئے ہیں. ایسے میں ہمیں ڈسکس اب یہ کرنا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کتنی اہمیت اختیار کر سکتا ہے, کیونکہ اس گروپ کے اراکین کی میٹنگز ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم فیصلہ کن کردار ادا کریں گے اس تحریک میں اگر اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے. اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اپنے پینل کے لیے یہ سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ موجودہ صورتحال میں جہانگیر ترین گروپ کتنی اہمیت اختیار کر سکتا ہے. ایاز صاحب, جیسا کہ آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ اشاروں کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے, اور یہ گروپ بھی اگر ایکٹیو ہوگا تو یقیناً کسی اشارے پر ہی ہوگا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس دفعہ جہانگیر ترین کا جہاز کس کی طرف اڑان بھرے گا, نون لیگ, پیپلز پارٹی, یا واپس حکومت کی طرف جا سکتا ہے؟ پھر وہی بات دیکھیے, وہ ایک کانٹیکسٹ ہے پاکستانی سیاست کا, اور بڑے بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں, ایک یہ نہیں کہ وہ ڈیسائسو ہوتے ہیں لیکن اہمیت ان کی ہوتی ہے. جہانگیر ترین گروپ, ہمارے دوست جو ہیں کاف لیگ والے, یہ جن کو چودھریز آف گجرات,
अच्छा कुछ ये जो हैं सादिक संजर, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ मुहावरतन कह रहा हूँ। वो जो बलूचिस्तान वाला किस्सा होता है कि अक्सरियत यहाँ होती है लेकिन नतीजा वहाँ निकल आता है, वो सारा है। ये एक सारे जो ग्रुप्स हैं इनकी कलीदी हैसियत है अगर मार्का ऐसा बने। अच्छा। और जहाँ तक वो है ना ज़मीन, हालत तो ये है कि अजीज़म, वो हमारे अजीज़ ही हैं, मुनस अलाई, कि दो फिक्रे निकलते हैं तो खाने आज़म के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। मतलब खाने आज़म की मुस्कुराहट अब हमारे अजीज़म मुनस अलाई के जुमलों पे के मरहून मिन्नत है। हालत तो ये हो गई है। और इनको अलकाब, किन अलकाब से नवाजा जाता था? ये जो हमारे दोस्त हैं चौधरीज़ ऑफ गुजरात और ये जो हैं फलाने फलाने फलाने, वो भी हमें याद नहीं रहे कि वो क्या क्या किन अलकाब से उनको। लेकिन अब जो है अजीज़म, वो मैंने वो जो मैं पढ़ा था मैंने वो देखी नहीं कि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे, वो पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे थे। उनका जी हम आपके वो साथ हैं, ये वो तो बिल्कुल ऐसे हो गए। और फिर उन्होंने वही जुमला किया कि घबराना, अपनी पार्टी से कहेंगे घबराना नहीं, घबराए नहीं। तो देखिए लेकिन बात ये है कि डिसीजन ये है कि अगर कोई कराना चाहता है तो मकासद क्या है। लेकिन अब बगैर मकासद ये एक्सरसाइज, वो जो अंग्रेजी का मुहावरा है, एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी होगा। ये नहीं है कि आइंदा क्या होगा क्या होगा, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, मतलब कौन से गोल्स हैं, कौन से टारगेट हैं जो इमरान खान को हटाए बगैर पूरे नहीं हो सकते। कौन से इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हैं, कौन से इकोनॉमिक्स के, मईशत के चीज़ें हैं जो ये जिसमें वो ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। या आपने कोई ये एस्टिमेट किया है कि अगर ये साल रह जाएं तो मुल्क पता नहीं किस तबाही के दहाने पे चला जाएगा। इसलिए मुल्क की खातिर, मुल्क के इंटरेस्ट में ये लाजम है कि चाहे वो 5 साल टर्म हो चाहे जितनी हो, अभी से इनसे हटाया जाए। और हम कोई ऐसे कई दफ़ा हुआ है, टर्की में हुआ है, ये इटली में अभी हुआ है। इटली में पॉलिटिकल पार्टीज और थी, किसी और को बनाया गया जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। तो पहले जब तक हमें वो ना पता चले, हमें सिर्फ ये पता है कि अपोजिशन पार्टीज को एक बुखार लगा हुआ है। और जहां अपोजिशन पार्टीज को बुखार लगा हुआ है, वहां जो आपने सवाल पूछा था जहांगीर तरीन ग्रुप को, उनकी जबानें भी बंद थी, उनकी जबानें खुल गई हैं। वो जो इनकी जो मीटिंग हुई है उसकी रुदात जो मीडिया में आई है, जो प्रेस में, अखबारात में आई है कि वो उनके मेंबरान कह रहे हैं हमें अपना रोल अदा करना चाहिए, हमें अपना इंडिपेंडेंट रोल करना चाहिए, हमें एक्टिव होना चाहिए। और एक वो अंग्रेजी का मुहावरा, हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए और ये करना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी देखिए ना, सारे तजब्जुब का शिकार हैं, कोई वाज़े नहीं कहा। सारे हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? फेंस के ऊपर बैठेंगे या फेंस के इस तरफ आएंगे या उस तरफ जाएंगे, वो नहीं कह रहे। क्योंकि वो जो अभी तक जो है सिग्नल नहीं आया, हालात नहीं बने, इशारा अकेले में ये सियासी पार्टीज नहीं कर सकती। ठीक है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शहबाज शरीफ की बस की बात नहीं है, ठीक, मौलाना फजल रहमान की बस की बात नहीं है। जब तक इनको वो जो है हमारी जो एक सियासत का एक नामालूम बगैर नाम के वो जो एक थम है, थम पंजाबी के लफ्ज़ है, वो जब तक थम जो है उससे ना मिले, इसका ये मतलब नहीं, वो सारा मिल के होता है। कोलैबोरेटर्स हमारी सियासी पार्टीज रहती हैं, हमारी मजहबी पार्टीज कोलैबोरेटर्स रही हैं, नाम नहीं लेते, दिल आज़ारी होगी, भारी दिल पे वो नाम उनके गुजरेंगे, तो ये होता है। नून लीग कोलैबोरेटर रही है, पीपल्स पार्टी कोलैबोरेटर बनना चाहती थी 1999 में, परवेज़ मुशर्रफ की अकल में वो बात ना आई, हमारे दोस्त तारिक अजीज थे, वो बात समझ ना सके या समझना चाहते नहीं थे, पीपल्स पार्टी मिलना चाहती थी साथ। तो कोलैबोरेटर्स की यहाँ पे कमी नहीं होती। ठीक है, तो सारे तैयार बैठे हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप भी जो आप पूछ रहे हैं, तो उन्होंने भी वाजे कर दिया है, उन्होंने तो ये कर दिया है कि जब मौका आएगा तो हम कर देंगे, इससे ज्यादा, इससे वाजे वो बोल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन तो अभी तक तारी है, सियासी मतलब और आलूद है सलमान साहब, और कुछ क्लियर नहीं है। इत्तेहादियों से शहबाज शरीफ साहब जाके मिले हैं और अभी तक यही सामने आया कि वो मुलाकातें नतीजा खेज नहीं रही। क्या जहांगीर तरीन से भी कोई राब्ता हुआ है शहबाज शरीफ साहब का? देखें, जहाँ तक जहांगीर तरीन या जहांगीर तरीन फैक्टर का तल्लुक है, तो सूंघने की सलाहियत उनकी बहुत है,
کہ دیکھیں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اتحادی اور منصلائی کا بیان، کاف لیگ کی ریزولوشن بھی موجود ہے، ایم کیو ایم والے بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی میٹنگ شہباز شریف صاحب کی ہوئی نہیں تھی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ ہم اپنی پارٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کریں گے. ابھی وہ بھی یکسو نہیں ہے کہ کدھر کو جانا ہے. جہاں تک جہانگیر ترین گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ فیکٹر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ آئے تھے، جہانگیر ترین صاحب نے ٹکٹ دلوائی تھی، اور کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ تھے جنہیں وہ جو آپ جہاز کے ذریعے لایا گیا. اور ان کے بات یہ کہ سب سے مشکل میں اگر کوئی ہے اس وقت تو وہ جہانگیر ترین صاحب اور ان کا گروپ ہے. اس لیے کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو رشتہ داری ہے، جو تعلقات ہیں، وہ زیادہ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا. اور اب آ جائیں کہ ان کے اراکین اسمبلی اور ان کی میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا ہے. جو لوگ سینٹرل پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، میں ایک دو ایم این ایز کو جانتا ہوں، انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ جی بات یہ کہ ہمیں اس عدم اعتماد سے زیادہ اپنے انتخابات کی فکر ہے، اس لیے کہ ہمیں واپس اپنے حلقوں کے اندر جانا ہے. ہمارے پاس ہے کیا جو ہم اپنے حلقے کے لوگوں کو جا کے بتائیں گے، لہٰذا ہمیں کسی پاپولر پارٹی کی سپورٹ چاہیے. وہ زیادہ عدم اعتماد سے زیادہ ان کو اپنے آنے والے الیکشن کی فکر ہے. اب یہ ہے کہ جی سینٹرل پنجاب کے لوگوں کا ٹلٹ تو ہے نون لیگ کی طرف، جنوبی پنجاب سے جو کچھ ان کے اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی گومگو کا شکار ہیں. اس میں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کریں گے کیا. کہ ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جی کیا حکومت کی طرف واپس رجوع کریں گے. تو میں جتنا میرا صحافتی تجربہ ہے، دیکھیں نون لیگ والے اگر ان سے کوئی وعدہ کریں گے نا، اس میں ہینکی پینکی تو ہو سکتی ہے کہ کسی کو ملے یا کسی کو نہ ملے. عمران خان صاحب کی طرف رجوع کرنے کے بعد ان اراکین اسمبلی کو جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ایسا فیکٹر استعمال کر کے ساتھ بھی ملا لیں گے تو خان صاحب معافی دینے والے نہیں ہیں. کہ بات یہ کہ اس ساری صورتحال میں کاف لیگ یا ایم کیو ایم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر اپوزیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وجہ سے خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پر اسلام آباد میں تیاریاں تو یہ ہو رہی ہیں کہ جو اراکین اسمبلی جائیں گے ان کے خلاف کیا کرنا ہے. میرا خیال ساری تیاریاں اسی پہ ہی ہو رہی ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں کہ اپوزیشن نے وہ ڈول نہیں ڈالا عدم اعتماد کا، تو ساری حکومت اسی پہ ہی کام کر رہی ہے. لہٰذا اب دیکھنا کہ آنے والے چند روز کے اندر کیا اپوزیشن یہ کام کرتی ہے، کیونکہ 8 دن کے بعد تو وہ پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پہنچنے والا ہے اسلام آباد کے اندر. جیسا بھی وہ لانگ مارچ کریں گے اس کے بعد اگلا لانگ مارچ ہے. یہ ساری چیزیں آپس میں مکس ہو رہی ہیں. اور خان صاحب کے خطاب کے بعد تو بہت حد تک واضح ہو گیا ہے کہ گڑبڑ ضرور ہے اسلام آباد کے اندر. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ گروپ حکومت کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کس کے پلڑے میں وزن ڈالیں گے؟ دیکھیے کوئی سچویشن تو ارائز ہو نا، تبھی جا کے گروپس فیصلہ کرتے ہیں. ایسے یہ بچے نہیں ہوتے کہ فوری طور پہ خود اپنے آپشنز کو ڈسکلوز کر دیں کہ جی ہم پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ایک اٹونومس پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے، اور یہ اٹونومس پوزیشن پی ٹی آئی کے فریم ورک میں فی الحال قائم رہے گی. اگر فرض کیجئے اپوزیشن واقعی کو قدم اٹھاتی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتی ہے، اور یہ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ ووٹ کدھر دینا ہے، وہ اس وقت کے سچویشنل فیکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے. لہٰذا یہ جو ہے نا اب یہ جو ہوتا ہے نا، آپ بلیک بورڈ کہہ لیں، سلیٹ کہہ لیں، آج کل وائٹ بورڈ ہوتے ہیں بڑے ماڈرن ٹیکنالوجی والے، ان پہ جو آپ یہ جمع خرچ کرتے ہیں نا کہ یہ گروپ کے 6 آدمی ادھر ڈال دیے، 7 آدمی ادھر ڈال دیے، 5 آدمی ادھر ڈال دیے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس صرف گنتی نہیں ہوتا، گنتی ایک سٹیج پہ آتی ہے، لیکن گنتی سے پہلے ایک پولیٹیکل فریم ورک ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل سوچ ہوتی ہے جس کی بنا پہ آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ کے تعلقات پی ٹی آئی لیڈرشپ سے اچھے نہیں ہیں، آپ نے بڑا کام کیا، حالات بگڑ گئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیے، ہم آپ کو یہ آفر کرتے ہیں، تب بات بنتی ہے نا. اب پرابلم دیکھیے پی 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 کی یہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کی پرابلم یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے ان کا انکلینیشن پی 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 کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن پنجاب کی پالیٹکس میں فی الحال پی 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 کمزور ہے. ہاں کمزور ہے، لہٰذا ادھر جا کے ان کو کچھ زیادہ فائدہ نہیں ملتا. اب پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این میں ہر عہدے کے لیے اتنے کینڈیڈیٹ موجود ہیں کہ نئے کینڈیڈیٹس کے لیے جگہ بڑی مشکل سے بنے گی. لہٰذا پرائم منسٹر کے لیے بھی کئی کینڈیڈیٹ موجود ہیں، منسٹروں کے لیے بھی کئی کینڈیڈیٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے ان میں سے 2-4 کو کیبنٹ کی سیٹیں مل جائیں گی. تو یہ سوال صرف اس وقت پیدا ہوگا جب ہمیں واقعی لگے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس انہوں نے موو کر دیا ہے
اور ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اپروو ہونے کے امیدیں زیادہ ہیں، اس سٹیج پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے یہ ادھر جائے گا کہ ادھر جائے گا۔ فی الحال یہ جتنے بھی گروپس ہیں ایک انکلینیشن پی ٹی آئی کی طرف رکھتے ہوئے ایک آٹونومس پوزیشن کو مینٹین کریں گے۔ اس میں پی ایم ایل این کیو بھی ہے، وہ جھکی ہوئی ہے، ساتھ ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن اپنی آٹونومی کو کمپرومائز نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح ایم کیو این جب کہتی ہے کہ ہماری میٹنگ ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کو قائم رکھتے ہوئے جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی اچھی آفر آئے گی، کوئی کریڈیبل آفر آئے گی، کوئی واضح آفر آئے گی، تب جا کے یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ پارٹیاں کدھر ہیں اور جہانگیر ترین گروپ کدھر ہے۔ فی الحال وہ پی ٹی آئی کے فریم ورک میں ہی ایک پریشر گروپ کے طور پہ کام کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی وقت آنے پر یہ پارٹیاں بھی اپنا فیصلہ بدل سکتی ہیں۔ تو خاور، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے حکومت بھرپور تیاریاں کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، اس سلسلے میں کیا جہانگیر ترین گروپ کے اراکین سے بھی کوئی رابطہ کر رہی ہے حکومت؟ مریم، گزشتہ روز میری ایک پی ٹی آئی کے بڑے سینئر لیڈر سے، ویری کلوز دا پرائم منسٹر سے بات ہوئی تھی، اور میں نے یہی سوال پوچھا تھا ان سے کہ جہانگیر خان ترین کے حوالے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کیا عمران خان کو وہ بیک سٹیپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت تک تو جہانگیر خان ترین نے ایک سے زیادہ دفعہ میڈیا پہ آ کے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف میری پارٹی ہے اور میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہاں، ان کے خلاف جو کیسز تھے، وہ بیرسٹر شہزاد اکبر کے اوپر جو الزام رکھتے تھے، وہ تو کابینہ کا حصہ نہیں رہے۔ اس وقت ایک آدھ بیان انہوں نے دیا تھا کہ جی میں آپ کا دوست ہوں، مجھے کیوں دشمن بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا پارٹی کے اندر ہیں اس طرح کے جو اعتراضات رہتے ہیں، ان کے اوپر کیسز ویسز بنے، وہ سارا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ لہٰذا ابھی تک جو ہے جے کے ٹی جو ہے یا ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں جن کو وہ لے کے آئے تھے جہاز کے اندر، جو ان کے کہنے کے اوپر پی ٹی آئی کا حصہ بنے تھے، وہ فی الوقت سارے کے سارے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ بھی باقی ساری پارٹیز کی طرح کہ ہم جو فیصلے کا کلی فیصلے کا اختیار جہانگیر خان ترین صاحب کو دیتے ہیں، جس طرح باقی ساری پارٹیز کے لیڈران کے پاس اختیار ہے، ان کی سی یہی کہتی ہے کہ جو آپ کریں وہی ہمیں منظور ہے۔ اب آج مزمل سہروردی صاحب ہیں، ان کا ایکسپریس کے اندر بڑا اچھا آرٹیکل چھپا ہوا ہے، وہ جس کا تھوڑا بہت ذکر بھی ابھی ہوا ہے کہ اس وقت اگر آپشنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو جہانگیر خان ترین کا گروپ بالکل بند گلی میں ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کے پاس ساتھ نہیں جا سکتے، وہاں پہ تو جو پنجاب کے اندر الیکٹیبلٹی نہیں بنتی، الیکشن نہیں جیت سکتے، تو کیا اپنے جو اچھے لوگوں کو پھر جو نواز شریف صاحب چھوڑیں گے جو مشکل وقت میں ان کے ساتھ ہیں، ان کو ٹکٹیں دیں گے؟ لہٰذا اگر وہ رہتے بھی ہیں، جے کے ٹی صاحب کسی سطح پہ جاتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑیں گے، وہ شاید کسی پارٹی کا حصہ نہ بنے، لیکن یہ بہت ایک دور کی کوڑی ملائی جا رہی ہے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا، جو آپ کا بنیادی سوال کہ کیا جہانگیر خان ترین عمران خان کو بیک سٹیپ کرے گا، کسی کوئی موقع آتا ہے ایسا کہ تحریک عدم اعتماد پیدا ہو جاتی ہے، میری اس کے اوپر ادنا سی رائے جو ہے، تھوڑی بہت انفارمیشن بھی ہے، اور وہ لوگ جو جہانگیر خان ترین صاحب کے ارد گرد رہتے ہیں، ان سے جہانگیر خان ترین سے بھی گاہے بہائے میری ملاقات رہتی ہے، ان سے ٹیلی فون پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ہاں، ان کے اپنے کنسرنز ہیں، ان کو وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے نا، آپ کا جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے کیوں اتنی اتالوی ہوئی ہے، کہ کیوں وہ کہ جی اس موقع کو ہمیں کر لینا چاہیے۔ دیکھیں، انٹرنیشنلی آج بھی ایک نیو یارک ٹائم کے اندر ایک جو چھپا ہوا ہے آرٹیکل، وہ یقینی طور پر ایاز صاحب نے پڑھا ہوگا کہ پوری دنیا کی حکومتیں یہ جو افراط زر ہے، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، جو خاص طور پر جس ملک کے اندر جمہوریت ہے، تو پاکستان کے اندر بھی اس وقت جو ہے انفلیشن ہے، جو ہے حکومت غیر مقبول ہے۔ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے، خاص طور پر مولانا صاحب اور لاہور میں آپ کے جو لیڈران ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ غیر مقبول ہے، کیونکہ لوگوں کے اوپر جو کافی زیادہ پریشر ہے، لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ حکومت کو دھکا دیا جائے، کچھ ایسا ڈول ڈالا جائے کہ ہم جلدی اگلے انتخابات میں چلے جائیں، کیونکہ انٹرنیشنل ٹرینڈز یہ کہتے ہیں کہ مارچ اپریل کے بعد جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے کموڈٹی کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا، انٹرنیشنلی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اکثر آپ بات کرتے ہیں، سلمان غنی صاحب جو پیٹرول کی آج بھی بات کی، تو میرے خیال میں مریم نیکسٹ پروگرام میں آپ ان کو ضرور بتائیے گا کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آئل پرائسز کا کرائسس کیوں ہے، اور پاکستان کتنے میں امپورٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر ٹیکسز کتنے ہیں۔
پاکستان کی جو حالات و واقعات ہیں ٹیکسز بالکل انہوں نے ختم کیے ہوئے ہیں ماضی کی حکومتوں کے، لیکن اس کا اثر ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ بالکل مہنگائی ہے اور اس کا سب سے اوپر جو ہے ہمارے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے. میری رائے کے اندر مریم نواز شریف نے جو پارٹی کا ایک نیا چہرہ نکالا تھا، بجلی کی وضاحت بھی کر دیں. اچھا ایک نیا جو چہرہ، سر بجلی اور سر بجلی پیٹرول تو بند دیجئے، آئل تو بند دیجئے، خدا دے بندے فرنس آئل تو بند دی. اچھا مریم نواز کی جو بات ہے، مریم نواز نے پارٹی کو ایک بڑا اچھا نام دیا، بڑی اچھی اس کی شکل نکالی اور یہ کہا کہ ماضی سے ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں ووٹ کی عزت کی طرف جانا ہے، ہمیں انتخابات کی طرف جانا ہے، ہمیں اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑنا. یہ جو موجودہ اس وقت جو لیڈرشپ ہے نا نون لیگ کے، وہ سارے اپنے لیٹ 60s میں ہیں. خاور آپ کا پوائنٹ آ گیا اور ہمارا سوال اب بھی یہی ہے کہ آنے والے دن کتنے مشکل ہو سکتے ہیں اس حکومت کے لیے، اپوزیشن کیا کر سکتی ہے، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. کوئی مشکل ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پینل کی رائے کے مطابق سیاسی مسئلہ ابھی ابر آلود ہے، کنفیوژن برقرار ہے، کچھ بھی کلیئر نہیں ہے. البتہ حکومت تو عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں اس کا انحصار اپوزیشن کے موو پر ہو سکتا ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.